वेलकम बैक। और आज इस वक्त का हमारा टॉपिक है कि बड़ा आदमी कौन है। अच्छा, वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ लोगों की सोच बदलती गई। एक ज़माने में लोग कहते थे बड़ा आदमी वो है जो पढ़ा लिखा है, जो दानिश्वर है, उसको बड़ा आदमी समझते थे, जिसकी बड़ी अच्छी पॉपुलैरिटी होती थी, पॉजिटिव जिसके बारे में बात होती थी, उसको कहते थे ये बड़ा आदमी है। कोई गुफ्तगू में बहुत अच्छा होता था और चीज़ों को एक्सप्लेन करना, नए अल्फाज का मुजाहरा करना, नए अल्फाज को इस्तेमाल करना, लोग उसको बड़ा आदमी कहते थे। अपने फ़न में माहिर होना, उसको बड़ा आदमी कहते थे। सब चीज़ें गुजरते गुजरते मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि आज हमने बड़ा आदमी सिर्फ उस आदमी को समझ लिया है जिसके पास पैसा है, चाहे वो हलाल है, हराम है, वाइट है, ब्लैक है, जो भी है, मगर जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ियाँ हैं, गार्ड्स हैं, जिसने अपनी शोशा बनाई हुई है, वो बड़ा आदमी है। तो हमें अशद ज़रूरत महसूस हुई कि मैं और आप, हम सब ये सीखें कि एक्चुअली बड़ा आदमी है कौन, हमें किसको बड़ा समझना चाहिए। अभी भी बात इतनी ख़राब नहीं हुई है, अभी भी अगर हम सीख लें, समझ लें, तो मेरे ख़्याल में अच्छी कुछ बेहतरी हो जाएगी। सो हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए दोनों मेहमान बहुत ही उम्दा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माइंड साइंसेस के हवाले से आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। एंड येट वी हैव अनदर वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बड़ी गहराई होती है उनकी बातों में और सोच में। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आप दोनों से ज़ाहिर है मैं इंट्रोडक्शन में ये एक तरह से सवाल कर ही चुकी हूँ कि बड़ा आदमी कौन है। डॉक्टर इमरान, आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, और बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए मुकम्मल नमूना है। हम उर्दू के अंदर जब हम कहते हैं ना एक बड़ा है और एक अजीम है, तो हम वो फ़ाइन लाइन जो है वो शायद भूल गए कि इंसान अजीम कौन होता है और बड़ा कौन होता है। बड़ा तो साइज़ के हिसाब से, आप जो आपकी गुफ्तगू बिल्कुल सही थी। वैसे तो अगर इज़राह तफन्नुन में ये कहूँ तो बड़ा वो है जिसको मीडिया बड़ा बना दे। हाँ। ऐसे ही है ना। हाँ। चाहे वो कोई भी बड़ा मीडिया जिसको बड़ा बना दे, और आज के मीडिया में सोशल मीडिया भी ज़ाहिर है शामिल है। जिस वक्त इंसान दूसरे इंसान के लिए कारामद है, जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास से मयनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। तो जिस शख्स के पास जाके आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, अपनाइयत का एहसास हो, जो शख्स आपकी मसाइल को हल कर सके, जो आपके मसाइल को सुन सके, जिसके पास से उठने के बाद आपको ये लगे कि मैं बहुत भारी आया था और मैं बहुत हल्का हो गया हूँ, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत अजीम आदमी। अच्छा, ये कुरान पाक भी जो है वो यही कह रहा है, वयक़ीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो लोग जो हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं वही लोग निजात याफ्ता होते हैं। WHO भी यही कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि अगर आपकी ज़ात दूसरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, अगर आपकी ज़ात दूसरों के लिए ज़रूरतमंद नहीं है, अगर आपकी ज़ात का इस दुनिया में आपके अलावा किसी को और फ़ायदा नहीं है, तो आप सेहतमंद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी भी यही फरमा रहे हैं, कुरान पाक भी यही फरमा रहे हैं, और दुनियावी तौर पर भी यही जो है बात बताई जा रही है कि जब आप किसी दूसरे शख्स के लिए, जब आप इस दुनिया के लिए कारामद हैं, तो आप एक अजीम शख्स हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो बहुत बड़े बड़े हैं वो सिर्फ फिर आप अपने लिए हैं। अब देखें, एक शख्स चला आ रहा हो 350 पाउंड का, हाँ। वो आपको कितना बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मेडिकली भी वो सेहतमंद नहीं है। है। तो डॉक्टर इकबाल, आप से मैं जानना चाहूँगी इस बारे में, क्योंकि कल मेरे प्रोड्यूसर जब मुझसे डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा बड़ा आदमी वो है जिसके पास आप बैठें तो आपको अपना आप छोटा ना लगे। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल। वैसे तो इस सवाल का जवाब जो एब्सोल्यूट टर्म्स में है वो डॉक्टर इमरान साहब ने दे दिया है, और मेरा नहीं ख्याल कि उस पर मैं कोई इजाफा और कर सकता हूँ। आपके प्रोड्यूसर साहब का जब कल मुझे फ़ोन आया था तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि पिछले दिनों हमारे एक महफिल हो रही थी, उसमें मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने वो वीडियो देखी, तो उसमें एग्जैक्टली मैंने उनसे ये अर्ज़ किया था कि ये बहुत एक ना रिलेटिव सी टर्म है बड़ा आदमी, और ये डिटरमिन करता है माशरे का वैल्यू सिस्टम, कि माशरे में जो इक़दार हैं वो क्या हैं। तो जिस माशरे में, जैसे आपने शुरू में कहा था, अगर जैसे हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा हो गया है कि हमारी इक़दार जो है वो पैसे के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, और ये कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 30-35 साल में ये ऐसा हुआ है। इससे पहले मेरी अपनी ज़िंदगी में, मेरी उम्र 61 साल है, तो मुझे अपनी उम्र ज़िंदगी में याद है कि जिसमें पैसे के अलावा जिन चीज़ों को पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता था, उनकी बुनियाद पर माशरे में लोग बड़े आदमी बनते थे। एक शख्स जो फैक्ट्री पे जाता था, जिसकी पतलून के ऊपर पेबंद लगा होता था,
تو لوگ اس کو بڑا آدمی اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ ایک دفتر میں ایک کلرک ہیں کہ جہاں بہت سارے پیسے لیے جا سکتے ہیں مگر وہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور پورا محلہ ان کی بہت عزت اس بنیاد پر کیا کرتا ہے. ایک سکول کے ٹیچر تھے جو بہت ہی کسمہ پرسی میں زندگی گزارتے تھے اور ایسے بہت سے لوگ تھے لیکن وہ اپنی پڑھائی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں بہت دیانتدار تھے. لوگ ان کو بڑا آدمی سمجھتے تھے. تو اس لیے معاشرے کے اندر بڑا آدمی ایک ایبسولوٹ ٹرمز ہیں جو کہ ڈاکٹر عمران صاحب نے بہت ہی خوبصورت بتایا ہے, جو کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے, اللہ کے نبی نے بتایا ہے اور وہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں معاشرے کی روایات بہت بری طرح وہ پامال ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دفتر میں ایک شخص جو ذرا عام سے حلیے میں آئے گا تو اس کی کیسے پذیرائی ہوگی, اور ایک شخص بہت بڑی کالے رنگ کی گاڑی میں آئے گا جس کے آگے پیچھے 2 گارڈ ہوں گے, تو لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے. تو ہر میدان میں بھی, اب حتیٰ کہ آپ دیکھیں مذہبی جو ہمارے بڑے لوگ ہیں نا, ان کی ارد گرد بھی آپ کو اسی طرح کا اورا کریٹ کیا ہوا نظر آئے گا. وہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں تقریریں کرنے کے لیے آئیں گے. تو معاشرے کی اقدار نے ایکچولی ڈٹرمن کیا ہے. لیکن ایبسولوٹ ٹرمز میں واقعی بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کے قریب آپ بیٹھیں تو بیٹھنے سے آپ کو اپنا آپ چھوٹا نظر نہ آئے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت ہی اچھا محسوس کریں. آپ کو لگے کہ آپ کے دکھ درد کو وہ سمجھ رہا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ بڑے آدمی کی ایک اور بھی بڑی نشانی ہے, وہ یہ کہ بڑا آدمی کبھی خود اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں کہہ رہا ہوتا. ویری گڈ. دوسرے کہتے ہیں ویری گڈ. لوگ اس کو بڑا آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ مسلسل اس بات کی نفی کر رہا ہوتا ہے اور اس بات پر بہت ہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کو بڑا آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال ہے کچھ نشانی ہے بڑے آدمی کی. اچھا ایک چیز آپ لوگ بتائیے, اب جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ینگر جنریشن میں بینگ پیرنٹ, بڑا ماں باپ سوچتے ہیں کہ جی سارا ویلیو سسٹم اسی کے اندر ہو, تمیز اسی کے اندر ہو, پڑھا لکھا بھی اچھا ہو. ہم ان کو کہتے بھی ہیں کہ مٹیریل سے دور رہنا ہے اور یوں کرنا ہے, مطلب اتنا مٹیریلسٹک نہیں ہونا ہے جو اس وقت ہم جس طرح ڈسکشن کر رہے ہیں. لیکن ہم ہی لوگ ہیں جو ان کو اس جانب دھکیلتے ہیں. دیکھو فلانے دوست کو, اس نے کیسی اپنی زندگی بنا لی, دیکھو وہ اس طرح سے وہاں رہتا ہے, یہ کرتا ہے, اس سے دوستی کرو, دیکھو اس کے ساتھ اچھے رہو. تو یہ سب چیزیں ہم بھی تو ابھی تک شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے. اور ہم جو ترغیب دے رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترغیب ینگر جنریشن کے لیے خصوصی طور پہ آگے جا کے کارآمد ہوگی, جس میں ان کا جو اگر کرکس دیکھا جائے نا, بہت اور چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوں گی, لیکن وہ پیسہ ہے جس سے وہ دوسروں کو بھی تول رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی. اب میں اس بات کے جواب دیتا ہوں. ابھی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ بڑا آدمی وہ جو جس کو دوسرے بتائیں کہ وہ بڑا آدمی ہے نا. اگر اجازت ہو تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں, اور اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو تم ان کے اوپر ثنا بیان کرو, تعریف بیان کرو. تو اب یہ وہ مقام ہے کہ نبی کی جو ثنا ہے وہ اللہ اور اس کے فرشتے بیان کرتے ہیں, اسی لیے وہ عظیم ترین شخصیت ہیں. ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں, ہم لوگ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول گئے ہیں. ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر وہ کلرک جو سادہ نظر آتا تھا تو واضح طور پہ ہی نظر آتا تھا کہ یہ رشوت نہیں لے گا, اس لیے وہ بڑا قابل قدر ہوتا تھا, قابل احترام ہوتا تھا. ہمارے ہاں اگر ابھی زیادہ دور کی بات نہیں, آپ ینگ جنریشن کو, ہم تھوڑے پرانے ہیں, لیکن اگر محلے کے اندر کوئی کسٹم میں ہوتا تھا, پولیس میں ہوتا تھا, اس کے گھر سے کھانا مشکوک ہو جاتا تھا. آپ اس کے گھر سے رشتہ اس کو رشتہ بھیجنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کیونکہ واٹر بورڈ کے اندر ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بتایا کہ میرے اپنی بہن کا رشتہ لے کے گئے, انہوں نے یہی کہہ کے واپس بھیج دیا کہ جی واٹر بورڈ سے ہمیں رشتہ نہیں چاہیے. آپ اندازہ کریں کہ یہ مطلب اس لیول کے اوپر حالات ہو چکے تھے. لیکن اب کیا ہوا, حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوئی, مادہ پرستی کے اندر آگے بڑھنے کی دوڑ ختم ہوئی. اور پھر جب اس طرح کی بھی, میری بہنیں شاید مجھے جو ہے وہ یہ میری بات ان کو اچھی نہ لگے, لیکن جب وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے نا کہیں سے بھی لاؤ ہمیں نہیں پتا, اور یا ان سے وہ والی ڈیمانڈ کرنا, جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے شوہر 30-35-40 ہزار روپے کماتا ہے تو اور آپ کی ڈیمانڈ اگر پوری نہیں کر سکتا ہے وہ, اور آپ اس کو اوپر دباؤ ڈالتے ہیں, تو یہ ہم. اور دوسری بات یہ کہ والدین مجھے ویسے بھی زیادہ پسند نہیں کرتے, کیونکہ میں والدین کو بہت زیادہ قصوروار ٹھہراتا ہوں. ینگ جنریشن مجھے بہت زیادہ پسند کرتی ہے کیونکہ میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ وہی تو ہیں جو ہم نے بنایا ہے. ایک کسان نے جیسا بیج لگایا ہے, جیسے فصل کی آبیاری کی ہے, ویسے ہی اس کا نکل رہا ہے نا, اس کے بعد فصل کو کوسنا ایسا ہی ہے نا. اسی طرح جو کام میں کر رہا ہوں یہ اس کا رزلٹ ہے, اور اس کے بعد میں ان کو الزام جو ہے مورد الزام جو ہے وہ ٹھہراؤں.
ہم لوگوں نے جو بیسک جو جڑ تھی نا وہ حلال حرام کی تمیز تھی. وہ حلال حرام کی تمیز سے ہم جیسے باہر نکلے اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ جنگل کا قانون ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کو ٹی وی پہ آپ برا کہتے ہیں یا ویسے ان کا تذکرہ ہو، ان کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے برا کہتے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی ان سے دوستی کرتے ہیں، آپ بھی ان سے رشتہ داری کرتے ہیں، اور پھر آپ فخر سے بتاتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں کھینچ کے لگاتے ہیں. بالکل کھینچ کے لگاتے ہیں. پہلے چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوں، جب تک آپ کی اپروچ نہیں ہے جب تک وہ برا ہے. لیکن جیسی آپ کی اپروچ ہو گئی تو وہ شخص اچھا ہو گیا، اور آپ کے لیے وہ پاپولر ہونے کا یا آپ کے لیے یہ بتانے کا ایک سامان ہو گیا کہ دیکھیں جی میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں. تو ہمارے تو پیمانے کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں. ڈاکٹر جاوید، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خصوصی طور پہ اگر ینگر جنریشن کی بات کی جائے، والدین جو ان کو مشورے دیتے ہیں اور جتنا کچھ وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اس میں ان کی سوچ یکسر تبدیل ہوتی جا رہی ہے، آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، ہمیں جو اس وقت معاشرے میں بگاڑ نظر آ رہا ہے نا، جس سب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور ہر ٹاک شو میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد آج سے کچھ 40 سال پہلے رکھی جا چکی تھی. صحیح. اور ہمارا جی تو یہ وہ جو مائیں جو تھی نا وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، اور وہ والدین جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی تھی اس کا شاخسانہ یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اگر ہم معاشرے میں کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اب جو ہمارے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، یعنی پوٹینشیل پیرنٹس، میں وہ کہہ رہا ہوں وہ بچیاں اور وہ بچے جو کہ جن کو اللہ اولاد دے گا 1 سال بعد 2 سال بعد، جو میریجیبل ایج کے اندر ہیں، ان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ پیرنٹنگ کے اصول بتائے جائیں، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات میں سے ایک تحفہ تمہیں دے گا تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے. تو ہم ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایڈوائس جو ہے وہ سب سے بھونڈا طریقہ ہے بچے کی تربیت کا. بچے کی تربیت ایک اس طریقے سے ہوتی ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کے سامنے جس قسم کا کردار آپ اس کا بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا کنٹیکسچوئل لویبل ایکسپیرینس اس کے ارد گرد کریٹ کر دیجئے تو بچے کی تربیت اور بچے کا پیٹرن ویسے بن جاتا ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کے گلا شکایت تو بہت کر سکتے ہیں، لیکن اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم گلا شکایت کرنے کی بجائے اب ہم اپنے یونٹ کو سنبھالیں. جیسے ہماری باڈی ہے نا جی، تو ہماری باڈی کا یونٹ ہمارا سیل ہے. اسی طریقے سے معاشرے کا یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہے. یعنی ایک شخص، اس کی اہلیہ اور اس کے بچے. تو ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے یونٹ پر محنت کرنے لگے گا اور جو نئے بچے آنے والے ہیں ان کی تربیت کو نئے اچھے صحیح اقدار کے مطابق کریں گے تو اگلے 20-25 سال میں معاشرے میں تبدیلی نظر آئے گی. تو یہ میرا خیال کرنا چاہیے. اور یہ جہاں میری کیپیسٹی ہے حکومت کے ایوان تک بھی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تک بھی، میں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر لینا ضروری ہے. کردار کی تشکیل کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر حکومتی سطح پر اور سوشل جو ہماری سول سوسائٹی ہے ان کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر اور انفرادی طور پر خاندان کے اندر اس بات کو بتانا بہت ضروری ہے. صحیح. ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی کالز بھی ہم انٹرٹین کریں گے. آپ کو جو لگتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں موضوع کے حوالے سے، آپ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اچھا، وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ بدلتی گئی. ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے بڑا آدمی وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو دانشور ہے، اس کو بڑا آدمی سمجھتے تھے، جس کی بڑی اچھی پاپولیرٹی ہوتی تھی، پازیٹیو جس کے بارے میں بات ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے یہ بڑا آدمی ہے. کوئی گفتگو میں بہت اچھا ہوتا تھا اور چیزوں کو ایکسپلین کرنا، نئے الفاظ کا مظاہرہ کرنا، نئے الفاظ کو استعمال کرنا، لوگ اس کو بڑا آدمی کہتے تھے. اپنے فن میں ماہر ہونا، اس کو بڑا آدمی کہتے تھے. سب چیزیں گزرتے گزرتے مجھے ایسے لگتا ہے پرسنلی کہ آج ہم نے بڑا آدمی صرف اس آدمی کو سمجھ لیا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ حلال ہے، حرام ہے، وائٹ ہے، بلیک ہے، جو بھی ہے، مگر جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، گارڈز ہیں، جس نے اپنی شو شاہ بنائی ہوئی ہے، وہ بڑا آدمی ہے. تو ہمیں اشد ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اور آپ، ہم سب یہ سیکھیں کہ ایکچولی بڑا آدمی ہے کون، ہمیں کس کو بڑا سمجھنا چاہیے. ابھی بھی بات اتنی خراب نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اگر ہم سیکھ لیں، سمجھ لیں تو میرے خیال میں اچھی کچھ بہتری ہو جائے گی. سو ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دونوں مہمان بہت ہی عمدہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں.
ڈاکٹر محمد عمران کو ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. مائنڈ سائنسز کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں, بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں. اینڈ یٹ وی ہیو اندر ویری امیزنگ پرسنالٹی. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. بڑی گہرائی ہوتی ہے ان کی باتوں میں اور سوچ میں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور آپ دونوں سے ظاہر ہے میں انٹروڈکشن میں یہ ایک طرح سے سوال کر ہی چکی ہوں کہ بڑا آدمی کون ہے. ڈاکٹر عمران آپ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں بڑا واضح ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. ہم اردو کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا ایک بڑا ہے اور ایک عظیم ہے, تو ہم وہ فائن لائن جو ہے وہ شاید بھول گئے کہ انسان عظیم کون ہوتا ہے اور بڑا کون ہوتا ہے. بڑا تو سائز کے حساب سے آپ کی گفتگو بالکل صحیح تھی. ویسے تو اگر اظہار تفنن میں یہ کہوں تو بڑا وہ ہے جس کو میڈیا بڑا بنا دے. ایسے ہی ہے نا, چاہے وہ کوئی بھی بڑا وہی ہے جس کو بڑا بنا دے. اور آج کی میڈیا میں سوشل میڈیا بھی ظاہر ہے شامل ہے. جس وقت انسان دوسرے انسان کے لیے کارآمد ہے, جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. تو جس شخص کے پاس جا کے آپ کو تحفظ کا احساس ہو, اپنائیت کا احساس ہو, جو شخص آپ کی مسائل کو حل کر سکے, جو آپ کے مسائل کو سن سکے, جس کے پاس سے اٹھنے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ میں بہت بھاری آیا تھا اور میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں, وہ بہت بڑا آدمی ہے, وہ بہت عظیم آدمی. اچھا, یہ قرآن پاک بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ لوگ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں وہی لوگ نجات یافتہ ہوتے ہیں. WHO بھی یہی کہتا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ذات دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اگر آپ کی ذات دوسروں کے لیے ضرورت مند نہیں ہے, اگر آپ کی ذات کا اس دنیا میں آپ کے علاوہ کسی کو اور فائدہ نہیں ہے, تو آپ صحت مند ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی یہی فرما رہے ہیں, قرآن پاک بھی یہی فرما رہے ہیں, اور دنیاوی طور پر بھی یہی جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے شخص کے لیے, جب آپ اس دنیا کے لیے کارآمد ہیں تو آپ ایک عظیم شخص ہیں. ادروائز اگر آپ جو بہت بڑے ہیں وہ صرف پھر آپ اپنے لیے ہیں. اب دیکھیں ایک شخص چلا آ رہا ہو 350 پاؤنڈ کا, وہ آپ کو کتنا بڑا لگ رہا ہوگا, لیکن میڈیکلی بھی وہ صحت مند نہیں ہے. تو ڈاکٹر اقبال آپ سے میں جاننا چاہوں گی اس بارے میں, کیونکہ کل میرے پروڈیوسر جب مجھ سے یہ ڈسکشن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو اپنا آپ چھوٹا نہ لگے. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل. ویسے تو اس سوال کا جواب جو ایبسولوٹ ٹرمز میں ہے وہ ڈاکٹر عمران صاحب نے دے دیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس پہ میں کوئی اضافہ اور کر سکتا ہوں. آپ کے پروڈیوسر صاحب کا جب کل مجھے فون آیا تھا تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک محفل ہو رہی تھی, اس میں مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا, تو انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی, تو اس میں ایگزیکٹلی میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بہت ایک نا ریلیٹیو سی ٹرم ہے بڑا آدمی, اور یہ ڈٹرمن کرتا ہے معاشرے کا ویلیو سسٹم, کہ معاشرے میں جو اقدار ہیں وہ کیا ہیں. جس معاشرے میں, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا, اگر جیسے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری اقدار جو ہے وہ پیسے کے گرد ریوالو کر رہی ہیں, اور یہ کچھ بہت پرانی بات نہیں ہے, پچھلے 30-35 سال میں یہ ایسا ہوا ہے. اس سے پہلے میری اپنی زندگی میں میری عمر 61 سال ہے, تو مجھے اپنی عمر زندگی میں یاد ہے کہ جس میں پیسے کے علاوہ جن چیزوں کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا تھا ان کی بنیاد پر معاشرے میں لوگ بڑے آدمی بنتے تھے. ایک شخص جو سڑک پہ جاتا تھا, جس کی پتلون کے اوپر پیبند لگا ہوتا تھا, تو لوگ اس کو بڑا آدمی اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ ایک دفتر میں ایک کلرک ہیں کہ جہاں بہت سارے پیسے لیے جا سکتے ہیں مگر وہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اور پورا محلہ ان کی بہت عزت اس بنیاد پر کیا کرتا ہے. ایک سکول کے ٹیچر تھے جو بہت ہی قسمہ پرسی میں زندگی گزارتے تھے, اور ایسے بہت سے لوگ تھے, لیکن وہ اپنی پڑھائی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں بہت دیانتدار تھے, لوگ ان کو بڑا آدمی سمجھتے تھے. تو اس لیے معاشرے کے اندر بڑا آدمی ایک ایبسولوٹ ٹرمز ہیں جو کہ ڈاکٹر عمران صاحب نے بہت ہی خوبصورت بتایا ہے, جو کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے, اللہ کے نبی نے بتایا ہے, اور وہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں معاشرے کی روایات بہت بری طرح وہ پامال ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دفتر میں ایک شخص جو ذرا عام سے حلیے میں آئے گا تو اس کی کیسے پذیرائی ہوگی, اور ایک شخص بہت بڑی کالے رنگ کی گاڑی میں آئے گا جس کے آگے پیچھے 2 گارڈ ہوں گے, تو لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے. تو ہر میدان میں بھی, اب حتیٰ کہ آپ دیکھیں مذہبی جو ہمارے بڑے لوگ ہیں نا, ان کی ارد گرد بھی آپ کو اسی طرح کا اورا کریٹ کیا ہوا نظر آئے گا. وہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں تقریریں کرنے کے لیے آئیں گے. تو معاشرے کی اقدار نے ایکچولی ڈٹرمن کیا ہے, لیکن ایبسولوٹ ٹرمز میں واقعی بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کے قریب آپ بیٹھیں تو بیٹھنے سے آپ کو اپنا آپ چھوٹا نظر نہ آئے.
اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت ہی اچھا محسوس کریں, آپ کو لگے کہ آپ کے دکھ درد کو وہ سمجھ رہا ہے اور اس کو دور صحیح کرنے کی کوشش کر رہا صحیح ہے. اور صحیح اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ بڑے آدمی کی ایک اور بھی بڑی نشانی ہے, وہ یہ کہ بڑا آدمی کبھی خود اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں کہہ رہا ہوتا. ویری گڈ, لوگ دوسرے اس کہتے کو ہیں. بڑا ویری گڈ. لوگ اس کو بڑا آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ مسلسل اس بات کی نفی کر رہا ہوتا ہے, اور اس بات پر بہت ہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کو بڑا آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال ہے کچھ نشانی ہے بڑے آدمی کی. اچھا ایک چیز آپ لوگ بتائیے, اب جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ینگر جنریشن میں بینگ پیرنٹ, بڑا ماں باپ سوچتے ہیں کہ جی سارا ویلیو سسٹم اسی کے اندر ہو, تمیز اسی کے اندر ہو, پڑھا لکھا بھی اچھا ہو. ہم ان کو کہتے بھی ہیں کہ مٹیریل سے دور رہنا ہے اور یوں کرنا ہے, مطلب اتنا مٹیریلسٹک نہیں ہونا ہے جو اس وقت ہم جس طرح ڈسکشن کر رہے ہیں. لیکن ہم ہی لوگ ہیں جو ان کو اس جانب دھکیلتے ہیں. دیکھو فلانے دوست کو, اس نے کیسی اپنی زندگی بنا لی, دیکھو وہ اس طرح سے وہاں رہتا ہے, یہ کرتا ہے, اس سے دوستی کرو, دیکھو اس کے ساتھ اچھے رہو. تو یہ سب چیزیں ہم بھی تو ابھی تک شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے. اور ہم جو ترغیب دے رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترغیب ینگر جنریشن کے لیے خصوصی طور پہ آگے جا کے کارآمد ہوگی, جس میں ان کا جو اگر کرکس دیکھا جائے نا, بہت اور چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوں گی, لیکن وہ پیسہ ہے جس سے وہ دوسروں کو بھی تول رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی. اب میں اس بات کے جواب دیتا ہوں. ابھی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ بڑا آدمی وہ جو جس کو دوسرے بتائیں کہ وہ بڑا آدمی ہے نا. اگر اجازت ہو تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں, اور اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو تم ان کے اوپر ثنا بیان کرو, تعریف بیان کرو. تو اب یہ وہ مقام ہے کہ نبی کی جو ثنا ہے وہ اللہ اور اس کے فرشتے بیان کرتے ہیں, اسی لیے وہ عظیم ترین شخصیت ہیں. ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں, ہم لوگ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول گئے ہیں. ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر وہ کلرک جو سادہ نظر آتا تھا تو واضح طور پہ یہ نظر آتا تھا کہ یہ رشوت نہیں لے گا, اس لیے وہ بڑا قابل قدر ہوتا تھا, قابل احترام ہوتا تھا. ہمارے ہاں اگر ابھی زیادہ دور کی بات نہیں, آپ ینگ جنریشن کو, ہم تھوڑے پرانے ہیں, لیکن اگر محلے کے اندر کوئی کسٹم میں ہوتا تھا, پولیس میں ہوتا تھا, اس کے گھر سے کھانا مشکوک ہو جاتا تھا. آپ اس کے گھر سے رشتہ, اس کو رشتہ بھیجنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کیونکہ واٹر بورڈ کے اندر ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بتایا کہ میرے اپنی بہن کا رشتہ لے کے گئے, انہوں نے یہی کہہ کے واپس بھیج دیا کہ جی واٹر بورڈ سے ہمیں رشتہ نہیں چاہیے. آپ اندازہ کریں کہ یہ مطلب اس لیول کے اوپر حالات ہو چکے تھے. لیکن اب کیا ہوا, حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوئی, مادہ پرستی کے اندر آگے بڑھنے کی دوڑ ختم ہوئی. اور پھر جب اس طرح کی بھی, میری بہنیں شاید مجھے جو ہے وہ یہ میری بات ان کو اچھی نہ لگے, لیکن جب وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے نا کہیں سے بھی لاؤ ہمیں نہیں پتا, اور یا ان سے وہ والی ڈیمانڈ کرنا, جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے شوہر 30-35-40 ہزار روپے کماتا ہے تو اور آپ کی ڈیمانڈ اگر پوری نہیں کر سکتا ہے وہ, اور آپ اس کو اوپر دباؤ ڈالتی ہے, تو یہ ہم. اور دوسری بات یہ کہ والدین مجھے ویسے بھی زیادہ پسند نہیں کرتے, کیونکہ میں والدین کو بہت زیادہ قصوروار ٹھہراتا ہوں. ینگ جنریشن مجھے بہت زیادہ پسند کرتی ہے کیونکہ میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ وہی تو ہیں جو ہم نے بنایا ہے. ایک کسان نے جیسا بیج لگایا ہے, جیسے فصل کی آبیاری کی ہے, ویسے ہی اس کا نکل رہا ہے نا, اس کے بعد فصل کو کوسنا ایسا ہی ہے نا. اسی طرح جو کام میں کر رہا ہوں یہ اس کا رزلٹ ہے, اور اس کے بعد میں ان کو الزام جو ہے, مورد الزام جو ہے وہ ٹھہراؤں. ہم لوگوں نے جو بیسک جو جڑ تھی نا, وہ حلال حرام کی تمیز تھی. وہ حلال حرام کی تمیز سے ہم جیسے باہر نکلے, اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ جنگل کا قانون ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کو ٹی وی پہ آپ برا کہتے ہیں یا ویسے ان کا تذکرہ ہو, ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے برا کہتے ہیں, اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی ان سے دوستی کرتے ہیں, آپ بھی ان سے رشتہ داری کرتے ہیں, اور پھر آپ فخر سے بتاتے بھی ہیں, اور ان کے ساتھ تصویریں کھینچ کے لگاتے ہیں. بالکل کھینچ کے لگاتے ہیں. پہلے چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں, چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوں, جب تک آپ کی اپروچ نہیں ہے جب تک وہ برا ہے. لیکن جیسی آپ کی اپروچ ہو گئی تو وہ شخص اچھا ہو گیا, اور آپ کے لیے وہ پاپولر ہونے کا یا آپ کے لیے یہ بتانے کا ایک سامان ہو گیا کہ دیکھیں جی میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں. تو ہمارے تو پیمانے کچھ اس طرح سے ہو گئے. ڈاکٹر جاوید, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, خصوصی طور پہ اگر ینگر جنریشن کی بات کی جائے, والدین جو ان کو مشورے دیتے ہیں اور جتنا کچھ وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, اس میں ان کی سوچ یکسر تبدیل ہوتی جا رہی ہے, آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, ہمیں جو اس وقت معاشرے میں بگاڑ نظر آ رہا ہے نا, جس سب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, اور ہر ٹاک شو میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد آج سے کچھ 40 سال پہلے رکھی جا چکی تھی. صحیح.
اور ہمارا جی تو یہ وہ جو مائیں جو تھیں نا وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ والدین جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی تھی اس کا شاخسانہ یہ ہے جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اگر ہم معاشرے میں کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اب جو ہمارے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، یعنی پوٹینشیل پیرنٹس، میں وہ کہہ رہا ہوں وہ بچیاں اور وہ بچے جو کہ جن کو اللہ اولاد دے گا 1 سال بعد 2 سال بعد، جو میریجیبل ایج کے اندر ہیں، ان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ پیرنٹنگ کے اصول بتائے جائیں، اور صحیح، ان کو یہ بتایا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات میں سے ایک تحفہ تمہیں دے گا تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ تو ہم ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایڈوائس جو ہے وہ سب سے بھونڈا طریقہ ہے بچے کی تربیت کا۔ بچے کی تربیت ایک اس طریقے سے ہوتی ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کے سامنے جس قسم کا کردار آپ اس کا بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا کنٹیکسچول لویبل ایکسپیرینس اس کے ارد گرد کریٹ کر دیجئے، تو بچے کی تربیت اور بچے کا پیٹرن ویسے بن جاتا ہے۔ تو صحیح، ہم یہاں بیٹھ کے گلا شکایت تو بہت کر سکتے ہیں، لیکن اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم گلا شکایت کرنے کی بجائے اب ہم اپنے اپنے یونٹ کو سنبھالیں۔ جیسے ہماری باڈی ہے نا جی، تو ہماری باڈی کا یونٹ ہمارا سیل ہے، اسی طریقے سے معاشرے کا یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہے، صحیح، یعنی ایک شخص، اس کی اہلیہ اور اس کے بچے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے اپنے یونٹ پر محنت کرنے لگے گا اور جو نئے بچے آنے والے ہیں ان کی تربیت کو نئے اچھے صحیح اقدار کے مطابق کریں گے تو اگلے 20-25 سال میں معاشرے میں تبدیلی نظر آئے گی۔ تو یہ میرا خیال کرنا چاہیے، اور یہ جہاں میری کیپیسٹی ہے حکومت کے ایوان تک بھی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تک بھی، میں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر لینا ضروری ہے۔ کردار کی تشکیل کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر حکومتی سطح پر اور سوشل جو ہماری سول سوسائٹی ہے ان کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، اور انفرادی طور پر خاندان کے اندر اس بات کو بتانا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی کالز بھی ہم انٹرٹین کریں گے۔ آپ کو جو لگتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں موضوع کے حوالے سے، آپ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ابھی جتنی گفتگو یہاں پر ہوئی ہے اس سے شاید کہیں نہ کہیں یہ امپریشن آ رہا ہو کہ ہم جو پیسے والے آدمی کی بات کر رہے ہیں تو پیسے والا آدمی شاید برا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ڈاکٹر عمران پیسے والا آدمی برا ہوتا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا جناب، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ قرآن پاک کہتا ہے کہ بیک بون ہے، دولت کمانا لازم ہے۔ اور میرے کچھ پروگرامز ہیں، میں ظاہر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں جتنے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، لیکن میں بہرحال اپنی اسی جستجو کے اندر میں نے یہ جو تحقیق کی ایز اے طالب علم، پیسے کے بغیر دین بھی قائم نہیں ہو سکتا، پیسے کے بغیر دین کا نظام بھی قائم نہیں ہو سکتا، توحید کا پرچار بھی نہیں ہو سکتا، پیسے کے بغیر عبادات بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیسہ اتنا ضروری ہے، کیونکہ اسی لیے پیسے کو خیر کہا گیا۔ اور تمام ابھی جو قربانی ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ واجب کس کے اوپر ہے؟ صاحب حیثیت کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ حج کون کرے گا؟ صدقہ فطر کون کرے گا؟ ظاہر ہے جس کے روزہ کون کھلوائے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا۔ دیکھیے پیسہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ جو لوگوں کے لیے کماتے ہیں، اسی لیے پیسہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں پہ خرچ کرنا ہے۔ ہمارے پاس گولڈن ایگزامپلز جو ہے وہ موجود ہے۔ خلیفہ ثانی داماد رسول خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسی کوئی عظیم شخصیت نہیں گزری جن کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک آئی ہوں۔ آپ کا عمل کیا تھا؟ سرمایہ دار جو فری کا پانی ہمیشہ فری کا ہوتا تھا نا، ہوا ہمیشہ فری کی ہے، دھوپ ہمیشہ فری کی ہے۔ قدرت ان کو دیتی ہے جو اس کو نہیں مانتے، جو رب کو نہیں مانتے، اللہ اس کو بھی دھوپ پانی ہوا دیتا ہے نا۔ اور انسان کیا چاہتا ہے؟ سرمایہ دار کیا چاہتا ہے؟ اس کو بھی پکڑ کے کسی طرح قید کرو اور پیسے کے اندر اس کو ترسا کے بیچو، جو بھی کراچی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پینے کا پانی جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ سرمایہ دار سے وہ کنواں خرید لیا جو پیسوں پہ پانی سے بیچتا تھا، اور وہ خرید کر اپنی جیب سے اور پانی کو مفت کر دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی پانی کو آج ہم نے کیا کیا؟ ہم سب بوتلیں خرید رہے ہیں نا۔ آج ہم نے پھر وہی کام کیا جو اس ٹائم کے اوپر اس وقت ہوتا تھا۔ آج بھی کیا ضرورت ہوگی کہ اس کا مطلب اگر پیسہ ہوگا تبھی تو جا کے میں کنویں بنواؤں گا، پیسہ ہوگا تبھی تو پانی خرید کے لوگوں کو دوں گا۔
اسی لیے جو بڑا آدمی ہے وہ بالدار ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا خلیفہ راشد عثمان غنی کی ایگزامپل ہے. فلیکسیبلٹی. بڑا آدمی کیا ہوگا, وہ لینڈ کروزر کے اندر بھی گھوم رہا ہوگا اور وہ سائیکل کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہوگا. اگر ہمیشہ ایک اور ایگزامپل سے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, کہ آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ آپ نے تو پیسہ کبھی رکھا ہی نہیں ہے. یعنی جب تک وہ دے نہ دیا جائے, جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے گھر کے اندر سے, تو آپ سو نہیں سکتے تھے. تو جمع ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی نا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین گھوڑا, بہترین اونٹ, بہترین زرہ, بہترین تلوار موجود تھی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ضروریات کے لیے اگر تقاضا کرتی ہے, تو اگر اس کے پاس بڑا گھر ہے, بڑی گاڑی ہے, اور وہ اس کی ضرورت ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے, اور وہ جو ابھی آپ کے کسی بچے نے بات کہی تھی نا, اس لیے نہیں دکھا رہا کہ تاکہ دوسرے والے کو کمتر میں جو ہے وہ دکھایا جا سکے, لیکن اس کی ضرورت ہو سکتی ہے. میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. اب کراچی شہر کے اندر جب میں مغرب میں اپنی زندگی گزار کے آیا, تو اس کراچی شہر کے اندر 40 لاشیں روز گرتی تھیں. میرے سارے دوستوں کے بچوں کو اغوا کیا جا چکا تھا. تو میں اپنے ساتھ گارڈ رکھوں یا نہیں رکھوں؟ میں ایک گارڈ, میں خود بھی ایک ڈپلومیٹ ہوں, خود بھی ایک جو ہے وہ کونسل جنرل ہوں, میں اپنے ساتھ ایک گارڈ رکھوں یا نہیں رکھوں؟ بالکل رکھوں گا. تو اس کا مطلب یہ میری ضرورت ہے نا. ہو سکتا ہے میری گاڑی میرے عہدے کی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن کیا اس کا مطلب میں برا آدمی ہوں؟ اچھا, آپ تو خود میری چھوٹی بہن ہو. میری اپنی سکی چھوٹی بہن نے بھی یہ کہا تھا, کہہ لیں گے پتہ ہے ڈیفینس میں رہنے والے سب 2 نمبر کو تھے. میں نے کہا تیرا بھائی بھی 2 نمبر, تیرا بھائی بھی ڈیفینس میں رہتا ہے. تو یہ بھی اس مفروضے سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے اگر وہ شخص جس نے سادگی اختیار کی ہوئی ہے وہ بھی قابل احترام ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے, حکیم سعید شہید, رائٹ, ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا لیکن اپنی ایک ہائی روف چلا کے چلے جاتے تھے نا ایز اے گورنر بھی. بالکل, اور بھی اس طرح کی بے تحاشا بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ڈاکٹر جاوید, جو میں پہلے بات کری تھی, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ والدین کو وہ پورٹرے کرنا ہے اپنے بچوں کے سامنے جو وہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی والدین وہ پورٹرے اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے ذہن میں بھی بڑی کنفیوژنز ہیں. وہ کہتے تو اپنے بچوں کو وہ ہیں, کتابی باتیں کرتے ہیں, ان کو کہانیاں بھی وہ سناتے ہیں جو اچھائی کی طرف مائل کرتی ہیں, لیکن ان کا اپنا جھکاؤ زندگی میں آج کے والدین کو آپ دیکھیے وہ کس جانب ہے. پاپولیرٹی کی جانب ہے, پیسے کی جانب ہے, جو کہ غلط نہیں ہے, لیکن شاید وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے. اور بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو غلبہ ہے وہ مٹیریل کا زیادہ ہے. فون کون سا ہے, گاڑی کون سی ہے. ہم جب چھوٹے تھے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے کلاس فیلوز کے پاس کون سی گاڑیاں ہیں. آج کے چھوٹے سے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی چھوڑنے آتی ہے اور گھر کے اندر کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں, اور اس کے کون سارے ان کو گھر کے معاملات میں بھی پتہ ہوتا ہے. تو ہم کرنا تو ڈفرینٹ چاہتے ہیں, لیکن خود اپنے آپ کی کوئی پورٹرے اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ نتیجہ نہیں مل سکتا. تو ماں باپ کو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, ایسے ہے کہ ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کافی ٹیبل ڈسکشن, یا آپ سمجھیے کہ ڈائننگ ٹیبل ڈسکشن. ہمارے گھر میں عمومی طور پر کس بات کے تذکرے ہوتے ہیں؟ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ انفارچونیٹلی, اور وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان تمام بچوں کی جو ابھی ایج 0 سے لے کر 7 سال کی عمر کے بچے ہیں, ان کا قبلہ بنا رہا ہوتی ہیں وہ باتیں. اگر فرض کریں امی کی سہیلیاں آ کر جو برانڈز کی باتیں کر رہی ہیں, کس جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے, کس جگہ پر کس عورت کی کیا برائی ہے, کس کی ساس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے, اگر یہ اس طرح کی باتیں گھر کے اندر ہو رہی ہوں گی, اور جب گھر کے مرد بیٹھے ہوں گے اور بچے دیکھ رہے ہوں گے اور گھر کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ کون سی نئی گاڑی آئی ہے اور کون سا موبائل, یہ ہم چیزیں صرف ایک استارے کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جس میں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, پیسے کو کی بنیاد پر, جیسے فرض کریں آپ نے ایک فانوس گھر میں لیا ہے, اور جیسے عمران صاحب بتا رہے تھے, ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی ضرورت ہو, روشنی کے لیے آپ کو فانوس چاہیے, تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ فانوس بہت اچھا اس لیے ہے کہ اس کی روشنی بہت اچھی ہے, بنسبت اس کے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ 2 لاکھ روپے کا ہے. جب ہم چیزوں کو ٹیگز کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو بچوں کے اندر انکانشیسلی ان کا جو مدر بورڈ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا جو سافٹ ویئر کا پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی ویلیو سسٹم پر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے, گھروں کے اندر ہمارے گھروں میں عمومی طور پر جو گھر کا مرکزی جگہ ہے اس کے سامنے ایک سکرین لگی ہوتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ گھر کے اندر سکرین کا دیکھنا ایک بنیادی کام ہے,
کھانا کھانا، پڑھائی کرنا، نماز پڑھنا باقی ضمنی کام ہے، مگر بنیادی کام گھر کے اندر یہ ہے کہ ایک اسکرین، گھر میں آتے ہی اسکرین کو آن کر لیا جاتا ہے، اور صحیح ہماری کافی ٹیبل ڈسکشنز جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتی ہے اسکرین، اور جو اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے وہ جن لوگوں کے نے اس اسکرین پہ چلنے کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ کیا چلے گا، اس کی بنیاد پیسہ ہے، اس کی بنیاد منی کو منٹ کرنا ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ تقریریں جتنی مرضی کرتے رہیں، جب تک ہم اپنے گھر کے اندر ہونے والی ڈسکشنز کو چینج نہیں کریں گے، گھر کی خواتین بیٹھی عام باتوں کے علاوہ یہ بھی باتیں کر رہی ہوں کہ آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے جب ایک دفعہ حضرت فاطمہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر فاقہ ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لینے گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ وہ فلانا واقعہ کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے عبدالستار ایدھی کون تھے؟ یا آپ کو یاد ہے کہ آئنسٹائن کون تھے؟ ایک دفعہ آئنسٹائن کا بچپن میں کیا جی ہوا تھا؟ جی یعنی وہ تمام باتیں جن کا تعلق علم سے ہے، وہ تمام باتیں جن کا تعلق جو ہے نظریے کے بننے سے ہے، اگر گھروں میں ہمارے یہ باتیں نہیں ہوں گی تو ہمارے بچے سب کانشیسلی، ہم چاہے تقریریں جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے بچے سب کانشیسلی پیسے کو بڑا سمجھتے رہیں گے۔ جیسے کہ جی آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا پیسے کے ہونے والا آدمی غلط ہاں، ہوتا ہے، پیسے کیا والا پیسہ آدمی حاصل کیا کرنا غلط؟ برا ہوتا ہے؟ جی جی دیکھ، ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے، آپ کے پاس بہت پیسے ہیں اور آپ 2 لاکھ روپے کا سنیک سکن کا جوتا لے سکتے ہیں، اٹلی میں جو 2 لاکھ روپے کا بنتا ہاں ہے تو آپ لے لیجئے، مگر وہ جوتا آپ کی ٹوپی کو ریپلیس نہیں کر سکتا، ایگزیکٹلی چونکہ وہ 2 لاکھ روپے کا ہے تو آپ اس کو اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتے، سر پہ وہ جو 10 روپے کی ٹوپی ہے نا وہ اس کی وہی اہمیت ہے۔ آئے گی جی تو ہر ایک کا اپنا مقام ہے، پیسے کا ایک اپنا ضرورت کے لحاظ سے مقام ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے جوتا سر کے اوپر رکھا نہیں جا سکتا، اس طریقے سے پیسے کو معاشرے میں وہ مقام نہیں دیا جا سکتا جس کی بنیاد پر کسی کے بڑے ہونے یا چھوٹے ہونے کا تعین آپ کریں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے۔ جی بالکل، بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھایا، اور بالکل صحیح بات ہے۔ کچھ لوگ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں یا شوز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جی وہ شوز پہن لیا تو اس کے بعد باقی لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس علاقے میں کیسے اتریں گے، یہاں شوز نہیں اتاریں گے، وہاں یہ نہیں کریں گے۔ گاڑیوں کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ جی یہ بڑی گاڑی ہے یا مہنگی گاڑی ہے، اچھی گاڑی ہے، یہاں نہیں جا سکتی، وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ چلنا تو اس نے بہرحال سڑک پہ ہی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کی زندگیوں کو مشکل بناتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کو اپنے اظہار کے لیے گاڑی، جوتے، گھڑی، موبائل اور کپڑوں کے برانڈ کی ضرورت ہے تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی اندر سے بھرا ہوا ہوگا تو اس کو اپنی اہمیت کے اظہار کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، کس نے یہ چیک کیا ہوگا کہ عبدالستار ایدھی کا برانڈ کون سا ہے، ان کا کرتا کون سا پہنا ہوا ہوگا، ان کی چپل کس برانڈ کی ہوگی، یا ایون انہوں نے پہنا ہوا بھی کیا ہوگا۔ یعنی اگر انسان کا کام جو ہے وہ جب اس کو ایک شخصیت کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو کام پہچانا جاتا ہے، اور زندگی کے اندر آپ دیکھیں لوگوں کے کام چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، جن لوگوں کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کرتوت کی وجہ سے، اور محبت یا نفرت بھی اسی لیے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، دونوں طرف شکل کی یا میں بتا رہا پیرنٹس تو ہوں۔ چلے تھوڑی دیر کی اٹریکشن ہے، لیکن دیر پا جو آپ کا ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے اور دیکھیں ہم لوگ اصل میں بہت شارٹ میموری رکھتے ہیں نا، شیطان کیونکہ بھلاتا بہت جلدی ہے نا، بھگاتا زیادہ ہے نا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم بہت تھوڑ دلے ہو، تم بہت جلد باز ہو، تم بہت بے چین ہو، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کتنے دولت والے اور کیسے غریب ہوئے، کتنے ہم نے کشمیر کے زلزلے کے اندر دیکھ لیا، ابھی تو ہماری آنکھوں کے سامنے گزرے نا کہ کتنے دولت والے کہاں سے کہاں پہنچے، کتنے بڑی گاڑیوں والے کہاں سے کہاں پہنچے۔ اپنی تاریخیں پڑھ لیں، بادشاہوں کی سٹوریاں پڑھ لیں، انڈیویجول سٹوریز بھی ہم نے دیکھی، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ابھی موجودہ ترقی کرنے میں بھی اور ترقی سے نیچے اترنے میں۔ موجودہ دور کے اندر بھی جو ملک تباہ ہوئے ہیں ان کے حکمرانوں کو دیکھ لیں نا کہ وہ کیا تھے، جو سونے کے نلکوں کے اندر اپنے واش روم کے اندر طہارت کرتے تھے وہ گڈھوں کے اندر مرے ہوئے پائے گئے۔ بالکل ایسے ہی ہوا نا۔ تو ہماری میموری جو ہے وہ بہت شارٹ ہے، کیونکہ یہ دائمی نہیں ہے، شکل و صورت دائمی نہیں رہ سکتی، لیکن وہ خوبصورت شفیق دادی کا چہرہ جو آج بھی بیٹھی ہوں، جس جگہ کے اوپر وہ خاتون آج بھی بیٹھی ہوں، اب یقین مانے ایسی بہت سو کالڈ بہت زیادہ تیار ہوئی بچیوں سے زیادہ گریسفل، زیادہ اٹریکٹیو، زیادہ خوبصورت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، گریس الگ آ رہی ہوتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی دائمی نہیں رہا، چہرہ میرا حسن ظاہر جوانی چلی جائے گی، یہ بھی دائمی جو ہے وہ نہیں رہے گا، دولت بھی آنے جانے والی چیز ہے،
حسب نسب مقام آپ نے دیکھ لیا، جو تقریریں کرتے ہیں ہتھ کڑیاں بھی انہی کو لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، کبھی مسند اقتدار کے اوپر ہیں تو کبھی جیل کے اندر برے حالات کے اندر ہیں. تو جب یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں پھر بھی انسان ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ پتہ ہے کہ یہ اتنا شارٹ. اچھا اس کو کنکلوڈ کر دیجئے آپ بھی اور ڈاکٹر جاوید بھی، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. اینی فوڈ فار تھاٹ اس کے حوالے سے جو لوگوں میں آپ چھوڑ جائیں آج کے پروگرام. اس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ سب سے قیمتی چیز جو ہے یا سب سے زیادہ حرمت والی جو چیز ہے وہ انسان کی، یعنی آپ کے دوسرے انسان کی جان، مال، عزت ہے. اگر آپ کی کسی بھی عمل سے کسی کی جان، مال اور عزت کے اوپر حرف آتا ہے تو آپ یقیناً بڑے آدمی نہیں ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جاوید، آپ جاتے جاتے کیا فوڈ فار تھاٹ لوگوں کے لیے دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت محدود وقت کے لیے بھیجا ہے. یہ وقت اتنا محدود ہے. میرا خیال کچھ کٹ گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت محدود وقت کے لیے بھیجا ہے. یہ محدود وقت اتنا کم ہے کہ اس میں ہم اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے. البتہ یہ وقت اتنا زیادہ ہے کہ اس میں اگر ہم جاتے جاتے کوئی لیگیسی چھوڑ کے جا سکیں، اور جب ہم اس دنیا میں آئے تھے اور ہمارے آنے اور جانے کے بعد اس دنیا میں اگر ہم کچھ خوبصورتی پیدا کر سکیں تو اس کام کے لیے یہ وقت بہت ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس وقت کو اسی طریقے سے گزارنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ وقت مفید کہلایا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید آپ کا، آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران آپ کی تشریف آوری کا. اور یہ دونوں مہمانوں نے بہت ڈسکرپٹیولی آپ کو بتایا کہ بڑا آدمی کون ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہمیں کیا سوچنا چاہیے یا ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر انسان جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو بچوں کو بنانا چاہتا ہے، اچھی باتیں یا جو سوچنے سمجھنے والی باتیں ہیں وہ ہمارے مہمان بتا دیتے ہیں، لیکن اس عمل سے گزرنا مجھے اور آپ کو خود ہی ہے. تو اس کے بارے میں ضرور سوچئے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے، بالخصوص جہاں جہاں بھی ہم دیکھے جا رہے ہیں. کراچی والوں کو بھی دعاؤں میں اسپیشلی یاد رکھیے جو حالات ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اور ایک اسپیل اور آنے والا ہے. پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.